अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। न्यू पाकिस्तान की एक नई सुबह और मैं हूँ आपकी मेज़बान नबीहा एजाज। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। जनाब, आज के प्रोग्राम में हम बात करने जा रहे हैं हमारे जो बहुत सारे मसाइल होते हैं, हम कभी उसकी डेप्थ में जाकर देखते नहीं हैं कि जो जनाब ये मसाइल हैं ये क्यों पैदा हो रहे हैं। हमारी जो ज़िंदगी है हमने उसको सबके सामने खोल कर रख दिया हुआ है। दिखावा वो भी बहुत ज़्यादा है। फिर जब दिखावा बहुत ज़्यादा हो जाता है, चूंकि आजकल खासकर सोशल मीडिया का दौर है, जो चीज़ नहीं भी दिखावे वाली होती हम वो भी दिखा रहे होते हैं। अपने बेडरूम की, अपने घरों की तस्वीर, हमारे सोशल मीडिया पे जितने लोग हमसे कनेक्ट होते हैं वो सब कुछ जानते हैं हमारी ज़िंदगियों के बारे में, कि हम क्या खा पी रहे हैं, हम क्या पहन ओढ़ रहे हैं, हम कितने खुश हैं अपनी ज़िंदगियों में। तो ऐसे में बड़े बुजुर्ग हमेशा एक बात कहते हैं कि बेटा, बच्चों, अपनी जो ज़िंदगी है, उसकी जो खुशियाँ हैं, जो मामलात हैं, उसको दुनिया के सामने खुला मत रखो, क्योंकि नजरे बद एक ऐसी चीज़ है जो कि इंसान को कब्र तक उतार देती है। ये बातें हमने अपने माँ बाप से सुनी, हमने अपने बड़े बुजुर्गों से सुनी। कई दफ़ा आपने देखा होगा कि आपके घर में हर चीज़ बिल्कुल ठीक होती है, मियाँ बीवी के ताल्लुकात बिल्कुल ठीक होते हैं, लेकिन अचानक कभी आपने ये बात महसूस की कि कोई एक तस्वीर आपने सोशल मीडिया पर अभी पोस्ट की नहीं और चंद ही लम्हों बाद आपके घर में बहुत बड़ा तूफान मच गया हो, बहुत लड़ाई हो गई हो, या जब आप बहुत सारी नेमतें दिखा रहे हैं लोगों को कि अल्लाह ताला ने आपको नवाजे, तो उसका शुक्र तो हमें हर दम अदा करते रहना चाहिए, लेकिन आप किसी माली मसले में फंस गए हैं, आपको कहीं से कोई स्ट्रेस आ गई है, आपकी गाड़ी का कभी कोई नुकसान हो गया है, छोटी छोटी मुसीबतों में आप घेरे रहते हैं, तो क्या इसके पीछे जो वजह है क्या वो नजरे बद तो नहीं? फिर हमने बहुत सारी जो है कुरान और सुन्नत में हमें बहुत सारी हदीस में हमें बातें मिलती हैं कि सूरत फातिहा से जब हम दम दरूद करते हैं और चारों कुल जो है और बहुत सारी चीज़ें, हसद से बचने की बहुत सारी दुआएं, क्या वो हम सही तरीके से कर रहे होते हैं? क्या महज बच्चे के गले में तावीज़ डाल के हम ये समझ जाते हैं कि अब मेरा बच्चा हर किस्म की हसदी निगाह से महफूज है? ये एक क्वेश्चन मार्क है। इस बात का और बहुत सारी बातों का जवाब आज हम हमारे शो में जानेंगे और आपको बताएंगे। साथ साथ सूरह यासीन की जो फजीलत है उस हवाले से बात करेंगे, चारों कुल के हवाले से बात करेंगे, जो वज़ाइफ हम कर रहे होते हैं उस हवाले से बात करेंगे। प्रोग्राम के मुख्तलिफ हिस्सों में आगे बढ़कर हम मुख्तलिफ टॉपिक्स आपके साथ शेयर करेंगे। तो जो एक्सपर्ट हमारे साथ, जो स्कॉलर्स मौजूद हैं, उनका मैं तारुफ करवाती चलूँ। हमारे आज के जनाब पहले मेहमान इस्लामिक स्कॉलर डॉक्टर शहबाज हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला, आपकी आमद का। उनके साथ तशरीफ रखते हैं हमारे दूसरे मेहमान डॉक्टर सालुद्दीन, डॉक्टर अली वकार कादरी साहब और हमारी आखिरी मेहमान हुमा तकवी साहिबा। सबसे पहले चूंकि मैंने बात की कि नजरे बद जो है उसकी हकीकत क्या है, अली साहब, नजरे बद क्या वाकई ही कब्र तक उतार देती है? ये इतनी बुरी चीज़ है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि वसल्लम। शुक्रिया जी, जो आपने सवाल किया ये बिल्कुल ऐसे ही है, बल्कि मैं चूँकि उलूम दीनिया और उलूम असरिया दोनों का बैक वक्त तालिब इल्म रहा हूँ, यूनिवर्सिटीज़ में मॉडर्न साइंसेस, इंटरनेशनल सब्जेक्ट्स वगैरह सारे मैं पढ़ता रहा हूँ। तो जब मैं इस फील्ड में बाकायदा नहीं आया था, तो आपको अपना तजर्बा बताऊं, मैं इस चीज़ को एक अजीब चीज़ समझता था कि ये कैसे हो सकता है कि नज़र बद असरअंदाज हो। लेकिन जब हदीस देखी और हदीस सही थी कि अल-आइनुल हक़, हज़ूर ने फरमाया कि बेशक नज़र का लग जाना हक़ है, तो फिर ज़ाहिर है ईमान का हिस्सा बन गया है। नज़र का लग जाना हक़ है, नज़र लग सकती है, उसके असरात भी हैं, ये सारी चीज़ें, लेकिन हमें एक बुनियादी चीज़ से नबिया आगाज़ करना है ताकि हमारी गुफ्तगू के अंदर रब्त और वो नज़म, वो जो हम चाहते हैं वो नज़म वो वाला कायम हो जाए। असल ये है कि हमने बात का आगाज़ करना है, जो हमारे पास एक बुनियादी, असासी और कलीदी चीज़ है वो है अल्लाह ताला की किताब, बेशक, कुरान मजीद। बेशक। उसके बाद दूसरा दर्जा आता है सुन्नत का, बेशक, अहादीस सहिया का। उसके बाद बाकी तमाम चीज़ें दर्जा बदर्जा। सबसे पहले जब हम कुरान मजीद में जाते हैं तो कुरान मजीद ही सबसे पहले
کلید ہے, بڑی کنجی ہے, بڑی چابی ہے, تمام مسائل کا حل ہے. سمجھے؟ اس سے قبل میں چاہ رہا تھا کہ نظم ہم یوں بنائیں گفتگو کا, اس سے قبل کہ ہم براہ راست کسی جزوی موضوع پر آئیں, ہمیں پہلے یہ ایک اصولی اور اساسی بات سمجھ لینی چاہیے کہ قرآن مجید کے نزول کے جو بنیادی مقاصد ہیں, اگر ان کو کیٹیگرائز کریں, بہت ساری چیزیں ہیں اس میں نا, اگر کیٹیگرائز کریں تو ہم دو بڑے مقاصد لے سکتے ہیں. ایک کو ہم اساسی اور کلیدی مقاصد کہہ سکتے ہیں, بنیادی مقاصد. ایک کو ہم اس بنیادی مقاصد کی چھتری کے نیچے ذیلی مقاصد کہہ سکتے ہیں. تو جو اصل اساسی بنیادی اور کلیدی مقاصد ہیں قرآن مجید کے, وہ کیا ہیں؟ وہ حصول ہدایت ہے, وہ تعقل ہے, وہ تدبر ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها, غور نہیں کرتے ہو قرآن پر, فکر نہیں کرتے ہو قرآن سے استنباط نہیں کرتے ہو, سمجھ نہیں رکھتے ہو. صحابہ اکرام کی عادات مبارکہ میں سے تھا کہ 10 آیتیں پڑھ لیتے, جب تک اس کو سمجھتے نہ اور عمل نہ کرتے آگے نہیں بڑھتے. تو پہلی چیز یہ ہے کہ یہ اس لیے میں اس پوائنٹ کو اٹھا رہا ہوں اور مطلب ایمفیسس کر کے اس کو میں اٹھا رہا ہوں, ہمارا معاشرہ ایک اور نگڑ پر چل پڑا ہے. نظر بد حق ہے, جادو ہونا حق ہے, جادو ہوتا ہے, پھر جادوگروں کی تکفیر, کفری اقوال, وہ سارا کچھ آئے گا. مگر اصل چیز یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو ایک ایسے مینٹل پیراڈائم اور مینٹل سٹیٹ میں پھنسا رہے ہیں کہ ہم سمجھتے ہیں یہی سارا کچھ ہے, جبکہ اس سے اوپر بہت کچھ ہے, اور یہ تو بہت نیچے کی چیزیں ہیں. اصل چیز یہ ہے کہ قرآن مجید سے جو ہدایت ہے وہ اخذ کی جائے, قرآن مجید کو پڑھا جائے, قرآن مجید پر غور و فکر کیا جائے, قرآن مجید کے اسماء صرف اس پر غور کر لیں. قرآن کہتا ہے نور, شفا, ہدایت, برکت. تو گویا قرآن کے بنیادی مقاصد ہیں وہ ہیں قرآن سے اخذ ہدایت, اس پر عمل, اس پہ تقوی, اس اطاعت, تزکیہ نفس, علم کتاب, تلاوت آیات, ان چیزوں سے گزر کر پھر ہم آگے ذیلی مقاصد اور ذیلی موضوعات کی طرف جائیں گے. اور ذیلی موضوعات میں یہ بالکل حق ہے, احادیث صحیحہ میں اس کا ثبوت موجود ہے کہ نظر بد لگ جائے اس کے لیے کیا دم ہے, اس کے لیے کون سی صورتیں پڑھی جائیں, کیا کیا جائے. نظر بد لگ سکتی ہے, بلکہ حدیث میں ہے کہ نظر بد انسان چلتے پھرتے انسان کو قبر کی گڑی میں پہنچا دیتی ہے. ہما تقوی صاحبہ, نظر بد کتنا نقصان پہنچا سکتی ہے. جی بالکل. بسم اللہ الرحمن الرحیم, اللہم صلی اللہ محمد وعلی محمد. بھائی نے بڑا مطلب ڈیٹیلڈ اس کو بریفلی اس کو لے کے چلے ہیں. تو جیسے کہ ابھی آپ نے بات کی اور انہوں نے حدیث مبارکہ کا ریفرنس بھی دیا, تو ظاہر ہے جو بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان پاک سے ارشاد ہو جائے وہ ہمارے لیے ایک دلیل اور ایک اتھینٹکسٹی کے لیے کافی ہے. تو اب جب بات یہ ہے کہ نظر بد اتنی بری چیز ہے تو اس کا کوئی نہ کوئی وے آؤٹ تو ہوگا. یا پہلا جو کوسچن ہم ریز کر سکتے ہیں وہ یہ کر سکتے ہیں کہ کون سی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے نظر بد آپ تک پہنچتی ہے. اگر آپ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھیے یا ائمہ اطہار کی زندگی کو دیکھیے, تو میں اکثر دعائے کمیل اگر آپ کبھی پڑھیے گا اس کا ٹرانسلیشن, تو اس کا ایک ترجمہ میں اس میں ایک جملہ ہے کہ پروردگار تو مجھ سے وہ بلائیں رد کر دے جو میرے عمل کی وجہ سے مجھ پہ نازل ہوتی ہیں. یعنی کہ کچھ چیزیں, کچھ باتیں اپنی وجہ سے, دیکھیں ہماری اپنی کوتاہیاں بھی تو ہیں نا. جیسے ابھی ایک کوتاہی کا ذکر آپ نے کیا کہ جی ہم شو آف بہت کرتے ہیں, ہم چیزوں کو ظاہر بہت کرتے ہیں. تو اب آپ یہ دیکھیے کہ بات یہ ہے کہ دیکھنے والا, اب آپ اگر مجھے دیکھ رہی ہیں تو مجھے تو نہیں پتا کہ آپ کے اندر میرے لیے کیا سوچ ہے اور کس مینٹیلٹی کے ساتھ آپ میرے ساتھ چل رہی ہیں. اور حسد اور رشک یہ دونوں بالکل مطلب ہیں تو بالکل ایک باریک برابر بال برابر ایک ان دونوں چیزوں میں مطلب فرق ہے. لیکن جب آپ ایک حاسد کو دیکھتے ہیں تو حاسد اندر سے مریض ہوتا ہے. جب آپ کسی رشک کرنے والے کو دیکھتے ہیں تو وہ شاکر کی اعلیٰ قسم ہے. کہ مطلب دونوں چیزیں انسان کے اندر ہی ہیں, بلٹن ہیں. اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزیں موجود ہیں. صاحبہ چونکہ بہت سارے لوگوں کے ذلوں میں سوال بھی آ رہے ہوں گی, مائیں بھی اپنے بچوں کو لے کے نظر بد کے حوالے سے بڑا کانشیس ہوتی ہیں, کیا حاسد کی کوئی پہچان ہوتی ہے؟ دیکھیے پہچان جو حسد کرنے والا ہے, اب بیسکلی مسئلہ پتہ کیا ہے, پرابلم یہ ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ حاسد باہر ہی ہو. سم ٹائم حاسد ہمارے گھروں کے اندر موجود ہوتے ہیں. اب آپ جو پہچان کی بات کر رہی ہیں اس میں جو روایتاً اور احادیث کی روشنی میں ہمیں پتہ چلا اس میں یہ ہے کہ حاسد بیمار ہوتا ہے. اب بیمار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ظاہری طور پہ وہ کوئی مریض ہی ہو, اسے بخار ہی چڑھا ہو یا کھانسی نزلہ ہو. وہ ذہنی مریض بھی ہو سکتا ہے کہ جو کسی کی خوشی, جو کسی کو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی نعمتوں کو وہ ڈائجسٹ نہیں کر پا رہا اور دوسروں کی نعمتوں پہ مسلسل دیکھ رہا ہے. بیسکلی دیکھیں حاسد کی دوسری کوالٹی یا اس کی جو ایک بدی ہے وہ یہ ہے کہ وہ ناخوش رہتا ہے. اس کے ساتھ مسئلہ پھر یہ ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی جو اس کے پاس چیزیں ہیں وہ اس کو بھی انجوائے نہیں کر پا رہا ہوتا.
جو چیزیں اس کو اللہ تعالیٰ نے نعمت، دیکھیے ہر ایک کو نعمت اللہ تعالیٰ اس کے شکر، اس کی اطاعت، اس کے ظرف، اس کی عبادت اور اس کے اندر جو پروردگار عالم نے جو ایک پیمانہ رکھا ہے اس پیمانے کے مطابق ہر ایک کو نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں. کچھ نعمتیں پروردگار اپنی عطا سے دے رہا ہوتا ہے، کچھ انسان اپنے عمل سے لے رہا ہوتا ہے. دونوں چیزیں ہیں. وہ تو کریم ہے نا، وہ تو رحیم ہے، رحمان ہے. اس نے تو ان کو بھی دے دیا کہ جو اس کو نہیں مانتے. سب کو دینے والا، مگر ہم اپنی نعمتوں میں اضافہ کر سکتے ہیں اپنے عمل سے، جس میں پروردگار نے قرآن میں 2-4 چیزیں لکھ دی کہ شکر کرو، اللہ کی دی ہوئی چیزوں پہ راضی ہو جاؤ، اللہ نے جو دیا ہے اس کو تقسیم کرنے کا ہنر سیکھو، دوسروں کے اوپر جو تمہارے پاس ہے اسے دوسروں کو دے کر اس کو بڑھانے کی کوشش کرو. ڈاکٹر صاحب کو بھی شامل گفتگو کروں گی اور میں یہ جاننا چاہوں گی کہ نظر بد لگنے کے لیے کیا آپ کا جو ہے انٹریکشن وہ کلوز ڈاکٹر صاحب ہوگا، یا ہم کسی کے بارے میں سوچ کے بھی کوئی حاسد جو ہے وہ نظر بد اس تک کسی شخص تک پہنچ سکتی ہے، یا جو ہے انٹریکشن ہونا، آمنے سامنے ہونا ضروری ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل تو لفظ نظر کا ہی ہے. نظر کا معنی دیکھنا ہوتا ہے. العین حق، مشہور حدیث ہے، صحیح بخاری میں، حدیث کی دیگر کتابوں میں اس مفہوم کی حدیث موجود ہیں. پہلے بھی ذکر ہو رہا تھا، اور اس میں ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز اہل علم نے لکھی ہے کہ نظر کے لیے دیکھنا ضروری نہیں ہے. یہ جو کویسچن آپ نے ریز کیا ہے، اس لیے بعض ایسے واقعات بھی ہیں کہ نابینا شخص کی بھی نظر لگ جاتی ہے. یعنی اس میں یہ ہے بنیادی چیز کہ جب اس کے سامنے ذکر ہوتا ہے اور وہ حسد کے انداز میں اس کا تذکرہ کرتا ہے یا دل میں لاتا ہے یا دوسروں کا کے سامنے ذکر کرتا ہے، تو اس کی بنا پر بھی اس کی نظر لگ جاتی ہے. اس کو ہم نظر لگنا ہی کہیں گے، لیکن ظاہر ہے اس کی تاثیر ہے اور اس کا یہ اثر ہے. تو اس کے لیے جیسے پہلے بات ہو رہی تھی کہ جو نعمتیں آپ کے پاس ہیں ان کی نمائش نہ کریں، ان کا اظہار نہ کریں، اس لیے کہ وہ شخص جو آپ سے جیلس ہوتا ہے اس کی نظر لگ سکتی ہے. ایک پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ اگر کسی کو کوئی چیز بہت اچھی لگتی ہے تو اس کی نظر بھی لگ جاتی ہے، اور اس میں بعض دفعہ گھر والوں کی نظر لگ جاتی ہے. اس میں ایک دوسرا پہلو بھی ہے. لیکن یہ جو پہلو ہم ذکر کر رہے ہیں کہ حسد کے اعتبار سے، کہ حاسد جو ہے وہ اندر سے کڑ رہا ہے اور اس کی یہ خواہش ہے کہ یہ نعمت اس کے پاس نہ ہو. وہ چاہتا ہے کہ اس کے پاس سے چھن جائے، اور اگر اس سے چھیننے کی کوشش بھی کرتا ہے تو یہ اور بھی زیادہ برا ہو جائے گا. اور اسی بنا پر وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، جو نبی علیہ السلام کو اللہ نے استعاذہ سکھایا ہے، سورت نازل کی ہے الفلق، اس کی آخری آیت میں، کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں جو حاسد کے شر سے جب وہ حسد کرے. تو اللہ کی، اور حدیث میں یہ بھی الفاظ موجود ہیں کہ استعیذوا باللہ، کہ اللہ کی پناہ طلب کرو. العین حق، نظر کی تاثیر جو ہے وہ برحق ہے. تو اصل میں یہاں خرابی یہ ہے کہ جو شخص حسد کر رہا ہے وہ در حقیقت، یہ اہم بات میں عرض کرنے لگا ہوں، وہ در حقیقت اللہ کی تقسیم پر اعتراض کر رہا ہوتا ہے. یعنی جس کو اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے وہ تو اللہ نے دیا ہے نا، وہی دینے والا ہے. اور قرآن یہ کہتا ہے کہ وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ، ٹھیک، کوئی بھی نعمت ایسی نہیں ہے جو تمہارے پاس اللہ کی طرف سے. اعتراض کرنا حاسد کی نشانی ہے یا اس کا فعل ہے. بریک پہ جا رہے ہیں، جب بریک سے واپس آئیں گے تو اسی موضوع پر مزید بھی بات کریں گے. ڈاکٹر صالح بھی موجود ہیں، ان سے بھی جانیں گے. اکثر ہم نے سنا ہے کہ ماں کی بھی جو پیار والی نگاہ ہے وہ بھی بچے کو لگ جاتی ہے، جبکہ یہ بات میری کچھ سمجھ سے باہر ہو جاتی ہے. اس پر بھی بات کریں گے. پھر جو ماؤں کو بڑا وہم ہوتا ہے اپنے بچوں کے لیے، میں نے اکثر بہت بچوں کو دیکھا ہے ہمارے ہاں جن کے گلے میں تعویذ پہنا ہوتا ہے، اور مائیں یا جو ان کے گھر کے بڑے بزرگ ہیں وہ ویسے کچھ قرآن یا نماز نہیں ہو رہا ہوتا، سورہ فاتحہ ویسے نہیں پڑھی جا رہی ہوتی، چاروں کل ویسے پڑھ کے نہیں کی جائے، لیکن تعویذ گلے میں باندھا ہوتا ہے. تو کیا وہ تعویذ بچے کی حفاظت کرتا ہے اگر آپ پڑھائی ویسے نہیں کریں؟ یہ بہت امپورٹنٹ سوال ہے، اس کا جواب جانا بہت ضروری ہے. بریک میں جب جائیں گے اور بریک سے واپس آئیں گے تو اسی کے اوپر بات کریں گے. اسٹے وتھ اس. ویلکم بیک جناب. پروگرام میں آپ کو خوش آمدید کہتی ہوں. بریک سے پہلے جو سوال چھوڑ کے گئی تھی ڈاکٹر صلاح الدین صاحب سے، اس کا جواب ذرا تذکرہ کرتے ہیں، کیونکہ تعویذ ہمارے ہاں بچوں کو بڑے بھی پہنتے ہیں. ہمارا مطلب کہ بہت یقین ہوتا ہے اس پہ کہ اگر کوئی گھر میں مسئلہ ہے یا کوئی پریشانی ہے یا خاص کر نظر بد ہے یا اگر کوئی بچہ یا بڑا بیمار رہتا ہے تو ہم پیر فقیروں کے پاس بہت زیادہ جانے کو ترجیح دیتے ہیں. ڈاکٹر صلاح الدین صاحب، ایک تو تھوڑا سا اس بارے
میں بات کیجیے گا قرآن حدیث کی روشنی سے ہمیں کیا کیا معلومات ملتی ہیں. اور دوسرا اکثر لوگ بہت زیادہ وہم میں آ کے اکثر ہم نے دیکھا اپنی گاڑیوں کے نیچے جوتا لٹکا دینا, کالے دھاگے پہن لینا ہاتھوں میں, کالے دھاگے گلے میں پہن لینا, اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ کر رہے ہوتے ہیں. ڈیٹیل میں چاہوں گی اگر آپ اس پر روشنی ڈالیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد. نظر بد کے حوالے سے پہلی چیز ایک گزارش کر دوں کہ عمومی طور پہ تاثر یہ لیا جاتا ہے کہ کوئی حاسد ہے, کوئی دشمن ہے, کوئی اس طرح کا ہے تو اس کی لگتی ہے. سورہ کہف میں قرآن کریم میں 15ویں پارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک آیت کا ایک ٹکڑا پڑھ رہا ہوں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ, کہ جب تو اپنے باغ میں داخل ہوا تو تم نے لا حول ولا قوت الا باللہ کیوں نہیں پڑھا, کہ جتنی بھی قوت ہے, طاقت ہے, اختیار ہے, وہ ایک اللہ رب العالمین کا ہے, اس کے علاوہ کسی اور کا نہیں ہے. تو انسان کو بعض اوقات اپنی خود کی نظر خود کو لگ جاتی ہے, ماں باپ کی نظر اولاد کو لگ جاتی ہے. اچھا کپڑا پہن لیا, اچھا تیار ہو گیا, یا کوئی شرارت بچہ ایسی کر رہا ہے, بڑا کیوٹ لگنے لگا اور نظر لگ جاتی ہے, یہ حق ہے. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص اپنے بچے کو لے کے آیا تو آپ نے اسے دم کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حاضر آئے اس وقت موجود پہ اور پوچھا تم نے اسے کیا دم کیا. روایت میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سورہ مومنون کی آخری 3 آیات افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون آخر تک یہ آیات پڑھ کے بتایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاثیر یہ بیان فرمائی کہ وہ جو جن یا شرارت کرنے والا جو بھی مسلط ہو جاتا ہے ان آیات کے پڑھنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جلا کے بسم کر دیتے ہیں, ختم کر دیتے ہیں اسے. تو جو بنیادی نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ یہ اپنی بھی لگ جاتی ہے, دوسروں کی بھی لگ جاتی ہے, اور یہ ضروری نہیں. اور جو اختیار کرنے والی جو عمل ہے, جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ دیکھیں اپنے گھر کو, اپنی گاڑی کو, اپنے آپ کو, اپنے بچوں کو, اپنے مال کو, تو ماشاءاللہ لازمی کہا کرے یہ زندگی کا حصہ بنا لیں. تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس کے جو برے اثرات ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ وہ ختم کر دیتا ہے. اچھا, ہم یہ نظر اتارنے کے لیے اکثر ہم انڈے بچوں پر سے وارتے ہیں, مرچیں ہم پڑھائی کر کے اس کو جلا دیتے ہیں. مائیں بڑا کامن ہے ہمارے ہاں, میرے بھی گھر میں کئی دفعہ ایسے معاملات ہو جاتے ہیں. ہماری امیوں کا بڑا وہ ہوتا ہے کہ بچہ کچھ کھا نہیں رہا تو یقینی طور پہ نظر لگی ہوگی انڈا وار کی تو پھینک دو یا مرچیں جلا لو. میں چاہوں گی اس پر بھی اگر آپ روشنی ڈالیں. اس میں ایک چیز یہ ہے کہ ہم اس سب کانٹیننٹ کے رہنے والے اصل کی طرف کم پلٹتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ ہم چونکہ بائی جینیٹک ہندو ہیں, سیدھی بات کر رہا ہوں, بائی جینیٹک ہم کلچرل ہم ہندو ہیں, اور وہ ہمارا جو ہندوانہ رسم و رواج ہے اگر ہم اس کو دیکھتے ہیں تو اس میں لیمو وار کے پھینکنا, مرچیں گھر پہ لٹکا دینا, پتے باندھ لینا, وہ اس طرح کی جو چیزیں ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اللہ کے علاوہ باقی سارے معاملات کر لینا, باقی بالکل ایسے ہی ہے, دھاگے اور اس طرح کے تعویذ وغیرہ, یہ جو چیزیں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے مسند احمد میں بھی, صحیح مسلم میں بھی اور دارمی میں بھی موجود ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی ہوئی ہے کہ جو شخص تعویذ لٹکاتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اسی کے سپرد کر دیتا ہے. دوسری کچھ روایات ہمیں شریعت سے ایسی ملتی ہیں جس کے اندر یہ مفہوم نکلتا ہے, جس میں یہ بات ہے کہ وہ شرک کرتا ہے. صحیح. اس میں تیسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ جیسے آپ نے مجھ سے پہلے سوال کیا تھا کہ ہم پھر بھاگتے, ہم جاتے ہیں, ہم عوامل اور جو عمل کرنے والے عامل ہیں ہم ان کے پاس جاتے ہیں اور ان سے جا کے ہم ٹریٹمنٹ یا کیور کرنے کی ہم بات کرتے ہیں. تو اس میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ لٹکانے پہ دیکھیں, ایک آیت لکھی اس نے یا کچھ مختلف آیات کے ٹکڑے اس نے لکھ دیے, حروف مقطعات لکھ دیے, اور یہ گمان کر لیا کہ ٹھیک ہو جائے گا اسے, جبکہ قرآن کریم آپ کے گھر پہ پڑا ہوا ہے, پورا قرآن پڑا ہوا ہے. وہ پورا لٹکا بھی لیں گے تب بھی نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی اتری وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. یہ قرآن جو اللہ نے نازل کیا اس میں شفا بھی ہے, رحمت بھی ہے. اب شہد میں بھی شفا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمان کے مطابق. اب شہد کوئی کھائے نہیں, سیزن جا رہا ہے ماشاءاللہ سردی کا, بہت لوگوں نے استعمال کیا, اس گھر میں ٹوٹکوں کے طور پہ رکھا جاتا ہے. کوئی لٹکا لے, بازو پہ باندھ لے, ایک پڑیا بنا کے بوتل باندھ لے شہد کی, شفا مل جائے گی, پڑھنے سے ملے گی نا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی, صحیح استعمال سے ملے گی, صحیح استعمال سے ملے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ وہ شخص
جس کو اللہ نے آتیتہ القرآن، جس کو اللہ نے قرآن عطا کیا ہوا ہے، وہ اس کو پڑھتا ہے جس طرح اس کو پڑھنے کا حق ہے، یہ وہ شخص ہے جس کے ساتھ رشک کیا Very جا سکتا ہے۔ logical۔ ڈاکٹر شہباز کو بھی شامل گفتگو کرنا چاہوں گی کہ آپ کو لگتا ہے کہ ہم بہت سارے حاسدین کے بیچ میں اگر موجود ہیں تو ایک تو میں دعا جاننا چاہوں گی کہ اگر آپ کوئی دعا بتا دیں کہ جو لوگ پڑھ سکیں چاروں کل کے حوالے سے، کہ جب جادو کی بات ہوئی، جب نظر بد کی بات ہوئی، جب دشمن اور حاسدین کی بات ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے چاروں کل جو ہے وہ عطا فرمائے، ایک تو اس بارے میں بات کیجیے گا، اور ڈاکٹر صاحب کی بات کو میں چاہوں گی کہ تھوڑا سا اگر آپ کنٹینیو بھی کریں، اسپیشلی اس میں ایڈ آن کرنا چاہوں گی کہ جو لوگ درباروں پر بھی جاتے ہیں، وہاں پر جو منتیں مانگی جاتی ہیں، وہاں پر جو دھاگے لائے جاتے ہیں، پھر وہ دھاگے پہنے جاتے ہیں، کڑے پہنے جاتے ہیں اور وہ اتارے نہیں جاتے، تالے باندھے جاتے ہیں، اس بارے میں بھی آپ اگر تھوڑی سی بات کر سکیں پلیز۔ اس میں ایک چیز تو پہلے آئی ہے کہ یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اس آدمی کی نظر کیسے لگ جاتی ہے جو کسی چیز کو پسند کرتا ہے یا اس کو وہ اچھی لگتی ہے۔ ایک تو نا کہ حاسد کی نظر لگتی ہے، دوسرا یہ ہے کہ اس شخص کی نظر لگتی ہے جس کو کوئی چیز اچھی لگتی ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ جب آپ اپنے باغ میں داخل ہوئے تو آپ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو وہ اچھا لگا ہے جس کی بنا پر یہ تلقین کی گئی کہ یہ پڑھ لیا جائے تاکہ نظر نہ لگے۔ دوسری بنیادی چیز یہ ہے کہ نظر اس بنا پر لگتی ہے کہ آپ دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھ رہے ہیں، اپنے سے بڑا سمجھ رہے ہیں، اونچا سمجھ رہے ہیں، جس کی بنا پر نظر لگتی ہے۔ حاسد کی نظر بھی اس لیے لگتی ہے کہ وہ سمجھتا ہے کہ اس کے پاس وہ نعمتیں ہیں جو میرے پاس نہیں ہیں، یعنی نعمتوں کے اعتبار سے یا صلاحیتوں کے اعتبار سے اس نے دوسرے کو اپنے سے بڑا سمجھ لیا اور اس بنا پر اس کی نظر لگی۔ جب ماں کی نظر اپنے بچے کو لگتی ہے تو اس کو وہ بہت پیارا اور بہت اونچا سمجھتی ہے، بہت اونچا سمجھنے کی بنا پر اس کی نظر لگ جاتی ہے۔ ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ دوسرا اشارہ کیا کہ انسان کی اپنی نظر بھی لگ جاتی ہے تو وہ بھی گویا کہ اوپر اپنے آپ کو سمجھ رہا ہے، اور اسی وجہ سے جو نبی علیہ السلام نے علاج بتایا ہے نظر بد کا، اس کو اتارنے کا جو علاج بتایا ہے اس میں بھی یہی چیز ہے۔ مثلا اس میں ایک تو یہ کہ اللہ کی امان طلب کی جائے، اللہ سے پناہ مانگی جائے جیسے پہلے بھی اشارہ ہوا، اور دوسری بات یہ تھی کہ ایک صحابی تھے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالی عنہ، ان کو ایک آدمی نے دیکھا اور ان کا جسم کافی وائٹ کلر کا تھا، تو دیکھتے ہی ان کو نظر لگ گئی اور فوراً ان کو بخار ہو گیا، اور اتنا شدید بخار ہوا کہ وہ اوپر اٹھ ہی نہیں سکتے تھے، ان کی گردن اوپر نہیں اٹھتی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی چیز اپنے بھائی کی اچھی لگتی ہے تو اس کو چاہیے کہ اس کو فَلْيَدْعُ لَهُ بِالْبَرَكَةِ، اس کو برکت کی دعا دے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو اپنے سے بہتر سمجھا، جب آپ اس کے لیے برکت کی خیر کی دعا کریں گے تو وہ جو جیلسی ہے وہ آپ کے حساب سے نکل جائے گی۔ جب آپ نے ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ آپ نے اللہ کی طرف ایک معاملے کو ریفر کر دیا کہ یہ اللہ کی تقسیم ہے اور اس کی یہ عطا ہے۔ اس میں نبی علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا، یہ دوسری بات میں عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ اس کو اوپر سمجھتا ہے، اس کو کیسے نیچے لایا جا سکتا ہے۔ ایک تو یہ کہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ سے، دوسرا یہ ہے کہ برکت کی دعا سے، اور ایک تیسرا عمل بھی ہے سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعے میں۔ اس میں یہ آپ نے فرمایا، صحیح مسلم میں روایت ہے، آپ نے فرمایا کہ اس سے جس کی نظر لگی ہے اس سے وضو کروایا جائے یا اس سے غسل کروایا جائے، اور وہ جو غسل اور وضو کا پانی ہے اس کو سارے کو یک باری پیچھے سے انڈیل دیا جائے۔ اچھا، جس کے بارے میں گمان ہو، یعنی جس کے بارے میں کنفرم ہے کہ اس کی نظر لگی ہے یا گمان ہے کہ اس کی ہے، اور اگر نہیں ہے تو اس کے حل بھی بتایا گیا جو عمومی احکام ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس کے ایک کپڑے کا یا تیبند کا ایک حصہ تھوڑا سا دھویا جائے گا اس میں وہ، اور دوسرا یہ ہے کہ اس کے وضو کا پانی ایک برتن میں ہوگا، جب اس پانی سے اس آدمی کو نہلایا جائے گا، اس پر پھینکا جائے گا جس کو نظر لگی ہے، تو اس سے پھر احساس برتری ہوگا کہ میرے دھون سے وہ غسل کر رہا ہے یا اس کے اوپر پھینکا گیا، تو وہ جو اپنے سے بڑا سمجھنے کا تاثر تھا وہ زائل ہو جائے گا اس سے۔ لیکن یہ عمل ہمارے ہاں کتنا پریکٹیکل ہوگا؟ مطلب کہ اگر مجھے معلوم بھی ہے کہ اس شخص کی نظر لگی ہے تو میں کبھی جا کے اسے یہ نہیں کہہ سکتی نا کہ آپ یہ کہیں گی تو لڑائی پڑ جائے گی، وہ معاملات پھر اور طرف وہ ساری زندگی کے لیے ملنا فرمایا کہ جب کسی بھائی کو کہا جائے کہ نظر اتارنے کے لیے وضو کر دو تو وہ انکار نہ کرے، وہ وضو کر دے۔ لیکن ہمارے ہاں
यहाँ लोगों में इतना शऊर नहीं है ना। ज़र्फ कहाँ से लाएंगे आप? असल चीज़ देखिए, 2-3 जो बातें हो रही हैं उनको समेटते हैं हम ताकि अगले मौजू की तरफ बढ़ें। पहली बात तो ये जो अपना डॉक्टर साहब ने की थी वो अहम बात है और वो वाज़ेह होनी चाहिए। उन्होंने वाज़ेह फरमा दी, लेकिन मैं फिर भी एक जुमले में वाज़ेह कर दूँ कि अगर हमारे जहन में ये हो कि नज़र लगने के लिए किसी का दिल में बुग़्ज़ या बुरी नीयत होना ज़रूरी है, तो ये हरगिज़ ज़रूरी नहीं। माँ की नज़र, बुरी नीयत होना नहीं, मतलब कि माँ के कई बच्चे दफा को आप नजर ये कहना लगता चाह रहे हैं कि हासिद को भी नहीं मालूम कि मेरी निगाह इतनी बुरी है या नुकसान ये बात नहीं पहुंचा कर रहा। देगी। देखिए पॉइंट को समझिए, पॉइंट ये है, एक है जी किसी को, एक शख्स को दूसरे से हसद है, वो उस हसद की बुनियाद पर उसको देख रहा है, तो वो हसद एक अलग चीज हो जाएगी, नजर एक अलग चीज है। नजर में हसद कार फरमा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक, माँ गैर को बेटे इख्तियारी से, चीज है, गैर इख्तियारी चीज है। खैर इख्तियारी चीज। माँ को बेटे से कौन सा कोई हसद है? नहीं हसद। नहीं है। बीवी को शौहर से क्या हसद है? समझ आइए ना। ठीक। तो बाज जो नजर में हसद, बुरी नीयत, ये कार मैं फरमान ये नहीं चाहूंगी होती। कि हम बस अगर दुआ की बात कर लें इसमें और फिर हम अपने अगले कंटेंट की जाने जी, भी अब बढ़ेंगे दुआ की बात कि मैं कर दूं। अगर किसी को वहम भी, अक्सर वहम भी बहुत सारे लोगों को हो रहा होता है, तो अगर आपको वहम भी है तो आप दुआ पढ़ सकते हैं ताकि आपका वहम भी दूर हो जाए, ताकि अगर बड़ी नजर आसान लगी है या दुआएं नहीं हैं लगी तो दोनों सूरतों आसान में। दुआएं। औज़ु जी। बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ें, सूरह फलक पढ़ें, सूरह नास पढ़ें, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्युल, ये पढ़ें, ये बेहतरीन और ये दुआएं पढ़ के दुआ कर लें बस। इसमें एक चीज़ अल्लाह ऐड, ताला अपने आप को अल्लाह की पनाह में दें। उसके बाद एक ज़रूरी बात जो अल्लामा साहब ने की थी, देखिए वो जो तावीज़ लटकाने की अहादीस पर इन्होंने वो शिरक की बात की थी, ये अहादीस सही या मौजूद हैं शिरक के हवाले से, लेकिन अगर आप इब्न हजर और बाकी मुफस्सिरीन मुहद्दिसीन को लाएं तो वो ये कहते हैं कि वो मुशरिकीन थे जो कलिमात शिरकिया, या वो ऐसे लोग थे जो मुतज़ब्ज़िबीन थे और ऐसे कलिमात लटकाते थे जिनका दीन से कोई ताल्लुक़ नहीं, लग़व चीज़ें। असल ये है, जो कि मैंने मुकदमा इसी बात का बांधा था, असल ये है कि कुरान मजीद को पढ़ा जाए और तमाम तासीरात कुरान पर अमल के अंदर मौकूफ़ है। समझ आइए ना, लटकाना शटकाना ये बात की चीज़ें हैं। लेकिन अगर कोई बंदा ऐसी शय लटकाए जिसके अंदर मसलन एक तावीज़ है, उसको एक्चुअल लटकाना तो मैं तो नहीं समझता, चूँकि इस पर कोई नस नहीं है उस तरह से कि कोई कुरानी कलेमा लिखा हुआ हो या कोई कलेमा शरई लिखा हुआ हो, तो उसको लटकाना मना है या नहीं है, ये नहीं है। वो कलिमात कुफरिया, जैसे कि कलिमात चारों कुल शिरकिया, अगर मैं असल ये है, एक सुनिए। सुस्ती किया जा रहा है जी हाँ। किसी की तरफ से और मैं नहीं पढ़ रही चार कुल, और मैं ये समझती हूँ कि कागज पे लिख के बच्चे के गले में टांग दूंगी, या अगर किसी बड़े बुजुर्ग की सेहत खराब है तो कोई सूरत नहीं पड़ी जा रही लेकिन गले में तावीज डाल दूंगी, महज ये सोचे कि इससे शिफा मिल जाएगी। मेरा बस ये बड़ा क्लियर सवाल इस बारे हदीस में के अंदर ये इशारा मौजूद है कि आप लिख कर अपना उसको अपना क्या नाम है पानी के अंदर घोल कर हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद अपना दस्त मुबारक पानी में डालते और लोग शिफा याब होते। तो क्या ये तासीर की तरफ एक लेकिन वो तो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह के नबी थे, ये अल्लाह का कलाम है ना। कलाम है ये। ठीक है, ब्रेक पे जा रहे हैं, जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आगे भी बढ़ेंगे, गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, चारों कुल पर भी बात करेंगे कि ये कब नाजिल किए गए, सूरह यासीन की फजीलत पर भी बात करेंगे प्रोग्राम में। आप हमारे साथ रहे। वेलकम बैक जनाब, प्रोग्राम में आपको एक मर्तबा फिर से कहेंगे खुशामदीद। चूंकि प्रोग्राम के पहले हिस्से में बात हो रही थी नजर बद और उसकी हकीकत पर, हमारे जो उलमा, जो स्कॉलर्स हैं, उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से ब्रीफ किया, बताया कि इसकी हकीकत के बारे में, और साथ कुछ वज़ाइफ भी मैं चाहूँगी कि बल्कि डॉक्टर साहब आप बताइएगा। इसी के साथ अगर हम रिलेट करें जादू और जन्नात की हकीकत को, और सूरह यासीन का मैं बार बार तस्करा कर रही हूँ लेकिन मैं समझ रही थी कि हम इसको नजर बद के साथ भी रिलेट कर सकते हैं, तो हम पहले जादू और जन्नात के ऊपर ज़रा बात कर लेते हैं। कुछ लोगों को ये भी अगर कुछ नुकसान हो जाता है घर में, माली तंगी अगर रहती है या किसी शख्स की सेहत ख़राब रहती है, तो हमारे यहाँ एक बड़ा आम बिलीफ फौरी तौर पे हो जाता है कि भाई घर में जन्नात या जादू हो गया। क्या जादू करवाना इतना ही आसान है हुमा तकवी साहिबा? देखिए बात जो अब आप जादू और जन्नात पे आ गई हैं, ये भी एक तरह से मतलब अगर जादू एक अलहदा
चीज़ आ जाती है और जन्नात एक अलग कनेक्टेड नहीं है ये नहीं, दोनों आप चीजें? कनेक्टेड नहीं कर सकते, क्योंकि जहाँ पर इंसान का अल्लाह ने कुरान पाक में तस्करा किया है वहाँ पे जिन का तस्करा भी किया है। सही। जिस खलकत की बुलंदी पे जाके परवरदिगार कहते हैं अशरफुल मखलूक़ात इंसान को बनाया है ना, तो जिन्नों के अंदर भी परवरदिगार ने कुरान में मुख्तलिफ कैटेगरीज दिखाई हैं। जहाँ इबादत का जिक्र आपके और मेरे लिए आया है वहाँ जिन्नों के लिए भी आया है। तो आप जिन्नात को जादू से रिलेट नहीं कर सकते, फिर जादू टोटली डिफरेंट एक टॉपिक हो जाता है और जिन्नात एक अलहदा। जब हम बात करते हैं जिन्नात की, तो मतलब अगर थोड़ा सा मैं इसको डिस्क्राइब कर दूं, जिन्नात की जहाँ पे बात करते हैं तो जहाँ पर हम बसेरा कर रहे हैं वहाँ हमसे कई गुना ज़्यादा जिन्नात भी हैं। सही। अब इन जिन्नात के अंदर जो है वो काफिर जिन्नात भी हैं और मुस्लिम्स भी हैं जो अल्लाह ताला पर यकीन रखते हैं, जो परवरदिगार आलम की वहदानियत की गवाही देते हैं। तो जो वहदानियत की गवाही देते हैं तो वो आपके माविन जिन्नात होते हैं। जब आप इबादत करते हैं, जब आप खुदा के रास्ते पे चलते हैं तो वो आपके साथ ताउन करते हैं। लेकिन जो अंदर से मतलब फितरतन बद होते हैं तो हुमा साहब मेरा यही यहाँ पे सवाल होगा कि जिस तरह अभी हम 2021 के दौर में भी जी रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को हम साइंस और मेडिकल से और जहनी कैफियत के साथ भी रिलेट करते हैं, लेकिन दूर दराज इलाकों में जहाँ पर इतनी तालीम नहीं है, जहाँ पर इतनी एजुकेशन नहीं है, जहाँ पे इतनी अवेयरनेस नहीं है, वहाँ पर लोग आज भी जहनी बीमारियों को ये समझते हैं कि यहाँ पे शायद कोई जिन्नात बच्चों को या इस शख्स को तंग कर रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं। तो मेरा बड़ा आसान सा सवाल ये होगा कि क्या जिन्नात के लिए इंसानों को तंग करना बड़ी कोई आम बात है? क्या वो बड़ी आसानी से दिख जाते हैं? क्योंकि हमने शहरों में कभी इस तरह के वाक़यात नहीं सुने, क्योंकि अवेयरनेस शायद ज़्यादा है, लोग पढ़ते हैं, कुरान भी पढ़ने समझने की कोशिश करते हैं, लेकिन जो ऐसे वाक़यात हैं वो हमेशा आपको किसी इंटीरियर साइड पे ही दिखाई देते हैं। तो मेरा ये आपसे सवाल है। देखिए, अब बात ये है कि जहाँ तक आप अभी बात करी कि इंटीरियर साइड्स पे मतलब वीराना या इस तरह की चीज़ें ज़्यादातर जिन्नात का बसेरा होती हैं। जो ज़्यादा आबादी वाले इलाके हैं, गुंजान आबाद इलाके, वहाँ मौजूद तो होते हैं मगर इतना ज़ाहिर नहीं होते। लेकिन जो वीराने की जगह हैं वहाँ पर ये लोग इनका ज़्यादातर जो आशियाना है वो लोग बनाते हैं। अब जो आप गाँव की बात कर रही हैं, गाँव और एरियाज़ में कुछ अब ज़रूरी नहीं कि हर काम जिन ही कर रहा हो, और जिन्नात जो हैं वो इतना ज़्यादा ज़ाहिर भी नहीं होते हैं। इसलिए मैंने वो बात की कि ज़हनी कैफियत भी बहुत ज़्यादा है, अमराज हैं, मतलब पागलपन है, जनून है, मिर्गी है। इवन मिर्गी को भी लोग रिलेट करते थे कि इसके अंदर जिन घुस गया। मतलब अव्वल घुसने का जवाब नहीं है हमारे यहाँ, घुसने का कॉन्सेप्ट नहीं है कि जिन जो है तारी हो जाना या कुछ करना। हाँ, इख्तियार कभी कभी अगर सम टाइम, ये भी कोई बहुत रेयर केसेस ऐसे होते हैं कि जिसके अंदर जिन जो है वो इंसान पे हावी हो जाता है। चे जाए कि इंसान की ताकत जिनसे कई गुना ज्यादा है। उसकी वजह क्या है कि परवरदिगार ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बनाया है और आपको इबादत, दीन और ईमान की ताकत दी है, जिसके अंदर ये ताकत उस पर जिन हावी नहीं है। सूरह बकरा के जब हम उसको तफसीर के साथ पढ़ते हैं और जब मुतालिया करते हैं सूरत का, तो हमें बहुत सारी मदद मिलती है इसके थ्रू कि जहाँ पर अगर आपको लगता है कि आपके घर में कोई शैतानी निगाह है या कोई जिन्नात का बसेरा या अगर जादू आपको लग रहा है, तो सूरह बकरा फरमाया गया कि आप उसकी तलावत करो घर से। हमें क्या कुछ हासिल होता है इस सूरत से? हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ पर जिस घर में सूरह बकरा पढ़ी जाए, इससे इतना इसका मजबूत हिसार होता है कि जितने शयातीन हैं इनके असरात नहीं हो सकते। असल बात जो समझने की है जिन्नात के हवाले से वो ये है कि जिन्नात का वजूद हक़ है, कुरान मजीद की नस से साबित है, और कुरान मजीद में सूरत एक पूरी इस नाम से मुअन्वन है, सूरह अल जिन 72वीं सूरत है। और अल्लामा इब्न तैमिया ने मजमूउल फतावा में लिखा है कि तमाम आइम्मा मुहद्दिसीन का इस पर इत्तफ़ाक़ है इनके वजूद पर। ये खारिज अज़ बहस है मौजू, इस पर इत्तफ़ाक़ हो गया। अब आगे है जिन्नात के मामूलात। ये एक ऐसा मौजू है, क्या जिन्नात दाखिल होते हैं, क्या जिन्नात तंग करते हैं, क्या जिन्नात अवामी ज़िंदगी में इंसानों की ज़िंदगियों में मुदाखलत करते हैं। ये वो मौज़ूआत हैं जो निहायत मुख्तलफ़ फ़ी हैं, इनमें इख्तलाफ है, इनमें आइम्मा मुहद्दिसीन की अपनी अपनी आरा हैं, और वो चूँकि आरा होती हैं और आरा मुस्तंबत होती है, मुस्तखरज होती है किसी न किसी हुक्म से, किसी हदीस से, किसी इशारा से, हुज़ूर ने किसी को कुछ फरमाया उससे उन्होंने अख़ज़ कर लिया, ठीक है, तो मुस्तंबत होती हैं, लिहाजा वो उस तौर पे हतमी चीज़ें नहीं होती। इसके बावजूद चूँकि आइम्मा मुहद्दिसीन और बड़े लोगों ने लिखी हैं, उनकी अहमियत है। दूसरी ये वसूली बात। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं। 80% से ज़्यादा हमारी जहनी अमराज, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स
وہ سارے ہم نے جنات اور جادو کے کھاتے میں ڈالے ہوئے اور ہیں اس کو معذرت کے ساتھ۔ سائنس کو بڑے اچھے طریقے سے انہوں نے ایکسپلین بھی جہاں کر پر دیا۔ انسان کو مینٹلنگ کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے، اس کی بات سننے کی ضرورت ہے، وہ ڈپریس ہے، وہ ڈپریشن میں ہے، جہاں پر انسان مختلف قسم کے معاشرتی دباؤ میں ہے، جہاں پر انسان مختلف قسم کے فائنینشیل دباؤ میں ہے، جس بھی نوعیت کا دباؤ ہو اس کا اثر ذہن پر ہوتا ہے۔ اور ہمارے ہاں اور خاص طور پہ پاکستان جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، یہاں پر کاؤنسلنگ کا کوئی اچھا سورس نہیں ہے، سائیکیٹرسٹ موجود نہیں ہے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ نتیجہ جہالت، جس کا آپ نے پہلے اشارہ کیا، جو داغے باندھ لیے جی، فلاں کر لیا جی، فلاں کر لیا جی، کڑے پہ، یہ سب جہالت ہے، اس کا کوئی اور جس چیز کی چونکہ ہم اصل نے نہیں ہے نا انٹیریئر کی بات وہ کی، جہالت ہے۔ جہالت کی بات کی، تو جہاں پر جہالت ہوتی ہے وہاں پر پیر فقیروں کے پاس جانا بھی بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں آپ سے ہی جاننا چاہوں گی کہ جو لوگ یہ کر رہے ہیں، سورہ بقرہ سے وہ کس طریقے سے فضیلت اس کی بیان کیجیے گا اور کیسے وہ مدد حاصل کر سکتے ہیں، بجائے کہ آپ کسی پیر فقیر کے پاس جا رہے ہیں اور کسی کو ذہنی امراض کے لیے یا صحت تندرستی کے لیے اگر آپ کوئی وظیفہ یا کوئی صورت بتانا چاہیں۔ اس میں ایک تو عمومی دلائل ہیں، جیسے صحت اور تندرستی کی آپ نے بات کی ہے، پہلے نظر بد کے حوالے سے بات ہو رہی تھی، وہی وظائف جو کامن ہیں نظر بد سے بچنے کے لیے، جادو کے اثر سے بچنے کے لیے، حاسدین سے بچنے کے لیے، کچھ تو وہ اذکار ہیں جو کامن ہیں، اور کچھ وہ ہیں جو اسپیسیفک ایک خاص ایشو پر جن کے بارے میں رہنمائی کی گئی ہے وہ موجود ہیں، جیسے ابھی سورۃ البقرہ کے حوالے سے ذکر ہو رہا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ لا تستطیعوا البطل، سورۃ البقرہ وہ صورت ہے کہ اگر اس کو پڑھا جائے تو جو جادوگر ہیں وہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ جادوگر جو دوسروں پر جنات اور شیاطین کے ذریعے سے اثر انداز ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جیسے کہ ابھی بات ہو رہی تھی کہ جادوگر جو ہے وہ شیاطین سے، جنات سے اپنا کام لیتا ہے اور وہ شیاطین پھر تنگ کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اکثر و بیشتر جن ہوتے ہیں اور انسانوں میں سے بھی ہو سکتے ہیں، من الجنۃ والناس کی جو آیت ہے وہ اشارہ کرتی ہے۔ تو ایک تو یہ نبی علیہ السلام نے فرمایا۔ دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے ینفر منہ الشیطان، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے۔ ایک اور روایت میں ہے یخرج منہ الشیطان، شیطان وہاں سے نکل جاتا ہے۔ ایک اور روایت ہے جس میں یہ ہے کہ لا يدخلہ الشیطان، داخل ہی نہیں ہوتا، کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جائے وہاں شیطان داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ اور سورۃ البقرہ کے حوالے سے ایک خاص بات یہ بھی کہ سورۃ البقرہ میں ہی آیت الکرسی ہے، اور سورۃ البقرہ میں ہی وہ خزانہ ہے جو معراج کے موقع پر تحفے کے طور پر نبی علیہ السلام کو دیا گیا تھا، سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ یہ ہم نے یہ بات بھی سنی کہ آیت الکرسی آپ نے بتایا کہ سورہ بقرہ سے ہی ہمیں ملتی ہے، اور اگر آپ آیت الکرسی کو 3 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھ لیں تو وہ آپ کے گرد ایک حصار پیدا کر دیتی ہے۔ ایسا درست ہے؟ اور اس دن اگر موت کا فرشتہ بھی آئے تو وہ لوٹ جاتا ہے، اور جس دن آپ کو موت آنی ہوگی اس دن آپ کو پڑھنا یاد ہی نہیں رہے گی۔ اس میں یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو شخص رات کو آیت الکرسی پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر ایک محافظ مقرر کرتا ہے، اور ساری رات شیطان اس کے پاس نہیں آ سکتا، گویا کہ شیاطین سے بچانے کے یہ ایک مرتبہ پڑھنے کی فضیلت ہے، مختلف ہیں، مطلب ایک مرتبہ پڑھ سکتے ہیں، 3 مرتبہ کا ذکر بھی آتا ہے، ہر نماز کے بعد پڑھنے کا ذکر بھی آتا ہے، تو مختلف احادیث۔ آیت الکرسی کے حوالے سے محافظت شیطان سے ہے، یہ جو آپ موت والی بات کر رہے ہیں نا، ایسی بات نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ وہ یہ ہے، حدیث پاک حدیث صحیح ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرض نماز کے بعد جو بندہ آیت الکرسی پڑھے گا ہر فرض نماز کے بعد، اس کے اور جنت میں صرف موت رکاوٹ کہ مرے گا اور وہ براہ راست جنت میں اللہ اس کو جنت عطا فرمائے۔ ڈاکٹر صاحب میں چاہوں گی آپ بھی اس پہ تھوڑا سا اگر تھوڑی سی روشنی اس ڈالیں۔ میں پہلے ایک تذکرہ کر دوں، وہ پچھلے سیگمنٹ میں نظر بد کے حوالے سے چل رہا تھا، تو اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیٹھے ہوئے تھے، حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما دونوں بیماری کی کیفیت میں تھے، تو جبریل آئے، تو جبریل نے آ کے پوچھا آپ پریشان کیوں ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے یہ دونوں پھول بیمار ہیں، تو اس وجہ سے میں بھی ذرا اس کیفیت میں ہوں۔ تو جبریل علیہ السلام نے دم بتایا، اعیذکما بعزت اللہ وقدرتہ من شر ما تجد وحاذر، یہ پڑھ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دم کیا، وہما یلعبان، اور حدیث کے الفاظ ہیں وہ دونوں اٹھے ہی نہیں، اٹھ کے کھیلنے لگ پڑے۔ کیا بات! اتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دم سے انہیں صحت عافیت لوٹا دی۔ ڈاکٹر صاحب اسی میں ایک ایڈ کر لیں کہ ایک یہ ہے کہ اثر ہو گیا اور پھر آپ یہ پڑھتے ہیں، ایک یہ کہ ویسے بھی پڑھتے رہیں بچوں پر تاکہ اس کا اثر ہی نہ ہو۔ تو پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ کہہ دیا کہ بچوں کو یہ پڑھ کے دم کرتی رہا کریں۔ تو یہ
صرف انہی کے لیے نہیں ہمارے لیے بھی ہے. ہم اس کو اپنے گھروں میں اسے یاد کرنا چاہیے. اور دوسری بات یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اس اللہ کا علیہ وسلم ترجمہ کیا کہتا ہے اگر وہ بھی اعیذکما، میں پناہ مانگتا ہوں ان دونوں کے حوالے سے اللہ سے، بعزت اللہ، اس کی عزت کے ساتھ، و قدرتی، اس کی طاقت کے ساتھ، من شر، اس شر سے، ما اجد و حاضر، جو یہاں کسی موجود کی وجہ سے ہے یہ ویسے آگے. صحیح. تو بریک پہ جا رہی ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری گفتگو ہمارے معزز مہمانوں کے ساتھ جاری ہے. پروگرام بھی ہمارا جاری ہے. ہیڈ لائنز بریک پہ جا رہے ہیں. شارٹ بریک ہے. اسٹے ود اس.